लाट ज़मीं देख, पलट देख, फिजा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हम पैदा हुए थे लखनऊ में, तभी लखनऊ ने हमको फिर खींच लिया। एक बात का अफसोस रह गया कि उनके साथ कोई तस्वीर हम नहीं ले पाए। वो मोबाइल का ज़माना नहीं था। लखनऊ शहर ने आपकी शख्सियत को और निखारा, जाहिर सी बात है। तो वो किस तरह से? कहीं भी हम चले जाएं हमें लखनऊ बहुत याद आता है। डॉक्टर क़मर रहमान एक बेहद कामयाब साइंटिस्ट, एक बेहतरीन माँ, एक उम्दा इंसान और एक बहुत दिलकश दोस्त हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक्स ने ऑनरी डॉक्टरेट भी दी है, जो उनके 600 साल की हिस्ट्री में पहली बार किसी इंडियन को दी गई है। अहमद फराज साहब का एक शेर है, सुना है बोले वो तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। डॉक्टर क़मर रहमान, आपका खैर मकदम है आज लखनऊ बायोस्कोप की नायाब नगीने की इस कड़ी में। आपका सफ़र शाहजहाँपुर में से शुरू हुआ और वहाँ से बरेली, आगरा, अलीगढ़ होते हुए लखनऊ में ठहरा, और उसके बाद में आपका जो फुटप्रिंट है वो पूरी दुनिया में फैला। तो ये शुरुआती दौर के बारे में आप कुछ और बताएं कि आप कैसे इन शहरों से गुजरी और कहाँ कहाँ क्या पढ़ाई करी और किस तरह से आपने ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ी। जैन साहब, बहुत शुक्रिया। और बड़ा खूबसूरत शेर आपने पढ़ा है, पता नहीं हमारे लिए है या नहीं है। ये आप ही के लिए है। गुजरे हैं कई बार इसी दश्त चमन से, हम लोग ज़माने की हवा खाए हुए हैं। क्या बात है। तो साहब, हम ज़माने की हवा खाए हुए हैं। हम पैदा हुए थे लखनऊ में, तभी लखनऊ ने हमको फिर खींच लिया। फिर हम शाहजहाँपुर चले गए और शाहजहाँपुर में हम रहते रहे। उसके बाद हमारे फादर जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे और उनका तबादला अलीगढ़ हो गया, तो हम अलीगढ़ आए। अलीगढ़ की दुनिया एक अजीब दुनिया है। मजाज ने कहा है, हरान यहाँ सहबाए कोहन एक सागर नौ में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी उबलती है। बहुत खूब। वो जगह थी। खैर, हम लोग तो छोटे थे, छठे दर्जे में पढ़ते थे। शेख अब्दुल्ला साहब, जिनको हम लोग पापा मियाँ कहते थे, उन्हीं ने इस इदारे को कायम किया था। और वो बहुत बूढ़े हो गए थे, लकड़ी टेक के आते थे, और जब हम लोगों की और बच्चों की शक्ल देखते थे तो उनके मुंह पे एक अजीब तरह की मुस्कुराहट आ जाती थी। फिर हमने अलीगढ़ से प्री यूनिवर्सिटी तक पढ़ा। प्री यूनिवर्सिटी में हम कॉलेज में पहुंच चुके थे और हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी जो अली सरदार जाफरी साहब की बेटी थी। तो उनसे बात करके अलीगढ़ के माहौल में रह करके हमको शायरी का बहुत शौक़ हो गया था, जबकि हम साइंस में थे। हम चाहते थे हम डॉक्टर बने, लेकिन हमारी वालदा ने ये कहा कि डॉक्टर हर तरह की बात करते हैं, ये कुछ मायूब बात है। हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में पढ़ाई का रिवाज हमेशा से था, लेकिन औरतों पे थोड़ी पाबंदियाँ भी थीं। उस ज़माने में औरतें आकर के पढ़ाया करती थीं, और हमारी जैसे सबसे बड़ी बहन जो हैं, उन्होंने इम्तिहान पास किया था, उनको औरतों ने आके पढ़ाया था, प्राइवेट किया था। फिर हम लोग बाहर निकल गए, कॉलेजेस में पढ़ने लगे, तो उनके साथ रह करके हमें शायरी का बहुत शौक़ हो गया था। ज़ाहिर है, जबकि सब्जेक्ट साइंस था। तो अलीगढ़ का माहौल ही ऐसा था। अलीगढ़ का माहौल ही ऐसा था। और वहाँ का तराना आप जानते ही हैं, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शब शिराज यहाँ, है सारे जहाँ का सोज यहाँ और सारे जहाँ का साज यहाँ। तो वहाँ सारे जहाँ का साज लिए घूमते थे। राही मासूम रज़ा थे, जिनका एक शेर मुझे आज के दौर में बहुत अच्छा लगता है, ये चिराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ। सुभान अल्लाह। तो दिल चाहता कोई अच्छा सा इनकलाब आ जाता। खैर, फिर हम बरेली चले गए। बरेली से हमने बीएससी पास किया है, और जब हम बरेली में थे तभी हमारी शादी हो गई थी। हमारे यहाँ ख़ानदान में ये था कि पूछा जाता था लड़की से, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था जिससे हमारी शादी हुई। कुछ दिनों बाद हमें लगा कि हम इस इंसान के साथ नहीं रह सकते, तो हम अलग हो गए थे। फिर हमारे फादर का तबादला आगरे हो गया। आगरा जो मोहब्बतों का शहर है, यहाँ ताज महल एक मोहब्बत की निशानी है। पता नहीं क्यों उन्होंने ये कहा था, मुझे ये जुमला उनका शेर पसंद नहीं है। साहिल लुधियानवी का, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत का मजाक। एक शहंशाह ने बनवा के ताज महल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।
تو شکیل بدایونی نے کہا تھا ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، تو واقعی محبت کی نشانی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم لکھنؤ آئے، ہماری بہن یہاں رہتی تھیں، ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو ان کے یہاں کرامت حسین مسلم گرلز کالج کی پرنسپل آئی ہوئی تھیں۔ ان کو ان دنوں کوئی کیمسٹری پڑھانے والا نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دی۔ تو ہماری والدہ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کوئی نوکری نہیں کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نوکری نہیں کر رہی ہیں، یہ ہماری بیٹی کی طرح وہاں رہیں۔ تو ہمیں یاد ہے جب ہم اپنے گھر شاہجہاں پور سے نکلے ہیں کرامت میں کام کرنے کے لیے، تو گھر کے ایک پرانے، بہت پرانے منشی لکشمی سہائے ان کا نام تھا، وہ آئے اور ہمارے یہاں ڈیوڑی میں آتے تھے، زنانہ الگ تھا، مردانہ الگ تھا۔ یہ شاہجہاں پور کی بات ہے؟ شاہجہاں پور کی بات ہے، وہاں سے آ رہے تھے۔ بی بی میرے منہ میں خاک، سنا ہے نوکری کرنے جا رہی ہیں۔ ایسے منشی جی آپ کے منہ میں گھی شکر، ہم نوکری کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہاں آ گئے۔ پھر جب کرامت نے پڑھانے لگے تو پیر تھوڑے باہر نکل گئے تھے۔ دین آئی تھاٹ کچھ اور بھی کرنا چاہیے، تو ہم ایک دن لکھنؤ یونیورسٹی گئے، اور وہاں کا جو بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو ہیڈ تھے پروفیسر کرشنن، وہ مشہور بایو کیمسٹ تھے۔ جی، ان کا نام سنا ہوا ہے۔ جی جی، تو ان سے ہم نے کہا ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو پروفیسر راضی نہیں ہوئے، لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ پروفیسر صاحب جو تھے وہ ایک عجیب شخصیت کے مالک تھے، بہت آہستہ بولتے تھے، کمرے میں کوئی فون نہیں تھا، اس کی آواز سے ڈر جاتے تھے، اور بڑی محنت سے کام کرتے تھے۔ پھر ہم نے وہاں پی ایچ ڈی میں ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ انہی دنوں انڈسٹریل ٹاکسیکالوجی ریسرچ سینٹر، جس کو ہم ITRC کہتے ہیں، جو CSIR کی لیب ہے، وہاں ایک سائنٹسٹ کی پوسٹ نکلی۔ ہم نے اپلائی کیا، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری کمیٹی جو تھی، اس کے جو چیئر پرسن تھے وہ اوتار سنگھ پینٹل تھے۔ ارے واہ! جو مشہور انسان تھے، چیسٹ ڈیزیز میں بہت کام کیا ہے۔ چیسٹ ڈیزیز میں جی، جے ریسیپٹرس میں دنیا جہان میں ان کا جے ریسیپٹرس پڑھایا جاتا ہے، جو زیادہ بولنے سے اور دوڑنے سے سانس پھولنے لگتی ہے۔ تو ایک قابل آدمی نے ایک قابل آدمی کی پہچان کری۔ نہیں، تو بس انہوں نے ہم سے کہا ڈیفائن DNA in one sentence. I did that. He said select her. کیا بات! تو ہمارا سلیکشن ہو گیا۔ پھر ہم نے ITRC سے PhD کیا۔ PhD کرنے کے بعد پھر ہماری بیٹی ان دنوں ہماری والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر ہم نے اپنا گھر بنوایا جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری والدہ نے بھی اور ہمارے والد نے بہت مدد کی۔ ہمارے دادا اکثر ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمیں اپنے دادا سے بڑی محبت تھی۔ اور ایک قصہ میں آپ کو سناؤں، ایک بار ٹیلی ویژن والوں نے ان کا انٹرویو لیا، وہ تقریباً 100 سال کے تھے۔ تو ان سے کہا خان صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو کام کیے ہیں زندگی پلٹ جائے تو کیا بہتر کریں گے؟ تو اس سے نہیں، ہم نے جو بھی زندگی میں کیا ہے وہ بھرپور محنت سے کیا ہے، اگر زمانہ پلٹ بھی آ جائے تو ہم اس سے بہتر نہیں کر سکتے۔ تو یہ انٹرویو شاید اسی کمرے میں ہوا تھا؟ اسی کمرے میں ہوا تھا یہ انٹرویو، جی جی جی۔ تو اکثر شعر بھول جاتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ رات میں ہم لوگ شاہجہاں پور میں آنگن میں لیٹتے تھے، کبھی بتی چلی گئی تو ان سے پوچھتے تھے، اور خاص طور سے وہ شعر، تھی بنا تو ناش دن کے پردے میں گردوں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آیا کہ اوریاں ہو گئیں۔ پہلے تو بڑی اچھی ستارے دکھتے تھے، اب تو اتنا پلیوشن ہو گیا ہے، کم دکھتے ہیں۔ تو لکھنؤ جو ہے اس نے ہمیں بہت دیا ہے۔ وہ ایک مجاز سا شعر ہے جو میں آپ کو سناؤں، کبھی کبھی میں بھول جاتی ہوں تو کہیں غلط نہ ہو جائے تو میں دیکھ کے پڑھ رہی ہوں۔ اس نے پورا لکھنؤ ڈسکرائب کر دیا ہے۔ فردوس حسن و عشق ہے دامان لکھنؤ، آنکھوں میں بس رہے ہیں غزلان لکھنؤ، مطرب بھی ہے، شراب بھی ہے، ابر بہار بھی ہے، شیراز بن گیا ہے شبستان لکھنؤ۔ میرے خیال میں اس سے خوبصورت آپ لکھنؤ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ دوسرے آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہوگی مظفر کی فلم امراؤ جان۔ جی، یہ ایک دلچسپ فلم ہی نہیں، اس میں انہوں نے لکھنؤ کو اجاگر کیا ہے۔ بالکل۔ لکھنؤ جو ہے وہ گاؤں میں ہے، قصبوں میں ہے، امیروں کے گھروں میں ہے، خادماؤں کے گھروں میں ہے، طوائفوں کے کوٹھے پہ ہے، اور ہر ایک کی زبان الگ ہے۔ بالکل۔ تو اس زبان کے سنگم کو مظفر نے جوڑا ہے اور اس کو امراؤ جان نے پیش کیا ہے۔ بالکل۔ تو لکھنؤ کو اجاگر کرنے میں بھی مظفر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
کیونکہ لکھنؤ جو ہے وہ ان کی سانسوں میں بسا ہوا ہے، ہماری بھی سانسوں میں لکھنؤ بسا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں، میرے خیال میں ہم دنیا کے 30-35 ملکوں میں گئے ہوں گے، لیکن جو لکھنؤ کی کشش ہے، جو لکھنؤ کے آداب ہیں، جو لکھنؤ کے لوگوں کو بولنے کا انداز ہے، کبھی چھوٹوں سے بھی تو تڑاک سے نہیں بولا جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے نوکروں کو بھی، پرانے جو تھے خادم، ان کو چاچا چاچی خالہ خالہ اور اس آپ طرح سے کہہ کے بولتے تھے؟ آپ کہہ کر کے بولتے تھے، کبھی ہم نے تو تڑاک سے ان سے بات نہیں کی۔ بالکل تو یہ ایک لکھنؤ کا کلچر تھا۔ اچھا، بالکل۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ لکھنؤ کے لوگ جو تھے وہ بڑی دوسروں کی عزت کرتے تھے، آپ جناب سے جو میں نے کہا باتیں کیا کرتے تھے، تو ہمیشہ لکھنؤ آ کر کے مجھے بہت اچھا لگا، اور جب میں لکھنؤ میں اب بھی رہ رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ باہر کی دنیا نے بھی مجھے بہت سی چیزیں دی، اور وہاں کے حسن کو آنکھوں میں سجا کے جب ہم لکھنؤ آئے ہیں تو اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ بدلی جا رہی ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، بگڑتی جا رہی ہیں۔ ایک بات میں اور کہوں گی صنعت کدہ کے بارے میں، ان لوگوں نے بھی لکھنؤ کی تہذیبوں کو اجاگر کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ جیسے لکھنؤ کے کھانوں کو وہ پیش کرتے ہیں، لکھنؤ کی کاریگری کی وہ بات کرتے ہیں، لکھنؤ کے گلی کوچوں میں وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، بالکل۔ وہاں کے لوگوں کی، وہاں کی زبانوں کی بات کرتے ہیں، عشق اور محبت کی بات کرتے عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، ہیں، رقص اور موسیقی کی بات کرتے ہیں۔ جی جی، عشق و محبت پہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے لکھنؤ کا، میں سنا دوں، جو راجہ صاحب محمود آباد کو جمال میاں نے سنایا تھا، اور راجہ صاحب محمود آباد نے عذرا رضا جو کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ان کو سنایا تھا آنکولوجی، جی اور عذرا رضا نے ہم کو سنایا۔ وہ قصہ یوں تھا کہ ایک کسی پرانے لکھنؤ کے شہر میں ایک لڑکی روز سڑک پہ جایا کرتی تھی، ایک صاحب دیکھتے تھے اس کو روز، ایک کنکڑی پھینک دیتے تھے، ایک دن کنکڑی اس سے پیر کے پاس آ کے گری، تو اس نے کہا اگر لگ جاتی، اب تو عشق جو تھا وہ قابو ہو گیا، عقل ضائع ہو گئی، ہوش و حواس کھو گئے۔ تو وہ صاحب جو تھے وہ سڑکوں پہ چلاتے پھرتے تھے اگر لگ جاتی۔ اس بیچ میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ تو ایک دن ان کی ایک سہیلی آئیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی چلاتا پھرتا ہے یہ کہتے ہوئے، تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ، تو ان کا دیکھو جا رہا ہے کھڑکی سے، تم دیکھ لو۔ تو انہوں نے دیکھا تو وہ یہی کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ اگر لگ جاتی۔ بس انہوں نے جب یہ سنا ایک چیخ ماری، بے ہوش ہوئی، یہ مر گئے۔ کیا بتائیے؟ تو راجہ صاحب نے پوچھا ذرا رضا سے کہ یہ بتائیے کہ کس کا عشق زیادہ تھا، تو عذرا نے کہا یہ دوسرے سیشن میں بتاؤں گی، اور میں بھی شاید آپ لوگوں کو یہ دوسرے سیشن میں بتاؤں گی۔ جی جی بالکل، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ لکھنؤ ہم پر فدا، ہم فدائے لکھنؤ۔ تو اور جو لوگ روزی روٹی کے لیے لکھنؤ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے من میں یہ کشش ہمیشہ رہتی ہے، اور زندگی میں اس افسوس کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ جو شہریار صاحب کا ایک شعر ہے، نہ جس کی شکل ہے کوئی، نہ جس کا نام ہے کوئی، ایک ایسی شے کا کیوں ہمیں ازل سے انتظار ہے۔ تو یہ ہے ہمارا لکھنؤ۔ اور مجھے علی سردار جعفری صاحب تقریباً لکھنؤ ہی کے تھے، جی جی، تو وہ جب بامبے میں تھے تو کہا کرتے تھے لکھنؤ تیری یادوں کو سینے سے لگایا ہم، کیا بات ہے، تو لکھنؤ کی یادوں کو سینے سے لگا کے رہتے تھے۔ بالکل، ہم سب کہیں چلے جاتے ہیں، بالکل ہماری بیٹی کہتی ہے تم کیوں واپس جاتی ہو، وہاں کے لیے رہتی ہو، کہ بیٹا وہاں بہت ہمارے دوست ہیں، ہر چاہنے والا ہمارا ہے، اور پھر لکھنؤ کی دیواریں، ہر چیز ہماری اپنی ہے، اس کی یادوں کو ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک میری بہت قریبی دوست ہیں دیونا، جی، ان کی ماں جب یہاں پر آئیں، شادی ہوئی ان کی یونیورسٹی میں، ان کے ہسبینڈ پروفیسر تھے جی، اور وہ بھی لیکچرر تھیں، تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ میں میرے رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے لیکن اپنے بہت ہیں، تو اس شہر میں کوئی ایسا ایک بہت سی طلسم میں کوئی ایک اس طرح کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس کا تعارف لکھنؤ سے نہیں ہوا وہ میرے خیال سے اگر آپ سے کچھ وقت روبرو ہو جائے اور بات چیت کر لے تو اس کو اس نایاب شہر کی ایک جھلک مل جائے گی۔ ہمارا آپ میں وہ سب چیزیں ہیں۔ تو لکھنؤ شہر نے آپ کی شخصیت کو اور نکھارا، ظاہر سی بات ہے، تو وہ کس طرح سے،
اور جب آپ امریکہ میں ہوتی ہیں یا پوری دنیا میں سفر کرتی ہیں تو کیا آپ لکھنؤ میں کے بارے میں مس کرتی ہیں؟ دیکھیے لکھنؤ کے لوگوں کا ایک تو لکھنؤ کا بول چال کا انداز جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے ہر جگہ سے. ہمارے یہاں جس محبت سے جس عزت سے بات ہوتی ہے وہاں بھی عزت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، لیکن ایک نفاست نہیں ہوتی. ہمارے یہاں چیزوں میں نفاست بہت ہوتی ہے، جبکہ آپ پیرس جائیے وہاں جس نفاست سے وہ کھانا لگائیں گی وہ انداز فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں کی ہر چیز میں محبت ڈوب جاتی ہے، وہ محبت کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. تو ہمیں ہر جگہ کہیں بھی ہم چلے جائیں ہمیں لکھنؤ بہت یاد آتا ہے. لکھنؤ میں جو کشش ہے، جو محبت ہے، وہ ایک اپنی ہے. بالکل. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسری جگہ جائیں، وہاں کی چیزوں کو دیکھیں تو رفتہ رفتہ آپ اس میں لکھنؤ کی محبتیں لے کے ڈھلتے ہیں تو اور نکھر جاتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی انسان کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. بالکل. اور یہاں تو زیادہ تر ہم اپنے کام میں بھی شروع میں بہت رہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو کام میں نے کیا ہے. اور ہمارے ایک دوست تھے، وہ برکلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، کرک اسمتھ. ان کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے سب سے پہلی بار وہ عورتیں جو انڈور ایئر پولیوشن کا شکار ہوتی ہیں، یعنی یہ جھری اری لکڑیاں ایسی جو ہوتی ہیں بین کے لاتی ہیں، اس سے اپنا کھانا پکاتی ہیں، اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے ان کے لنگس پہ اثر ہوتا ہے. ینگ عورتیں ہم نے دیکھا ہے، اور بچے وہ کہتے ہیں ہمیں دکھتا نہیں ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے. تو ان کے آنسو جو ہیں وہ کرک اسمتھ نے پوچھے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے پوچھے ہیں. ہم نے ان کے لیے بہت کام کیا ہے. پھر ایسا ہوا کہ جب ہم لوگوں نے بہت اس پہ بات کی تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اجول یوجنا کرتے ڈکلیئر کی. انہوں نے ہم سب کو گیس سلنڈرز دے دیں گے. ایک بار دیے گئے وہ سلنڈرز دوبارہ وہ بھروا نہیں پائیں، وہ اتنے مہنگے تھے کہ وہ یوز نہیں کر سکیں. تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو اس طرح کے چولہے بنوا کے دیں. اچھا کیا کرتی ہیں، ان کا چولہا گھر کے اندر ہوتا ہے، وہی ان کا بیڈ روم ہوتا ہے، وہی ان کا ڈائننگ روم ہوتا ہے، ہر چیز ان کی وہ ہوتی ہے. تو مچھروں کی وجہ سے تو وہ انہیل کر لیتی ہیں. پھر ہم نے بڑی محنت سے ان سے کہا کہ ان کا چولہا باہر ہونا چاہیے، دھواں نہیں آنا چاہیے. ایسی راجستھان میں ہم نے کام کیا ہے. راجستھان میں اتنی خوبصورت لباس پہنے ہوئے عورتیں، اور ان کو ایک بیماری ہوتی ہے. میں نے اسبیسٹس پہ کام کیا ہے. اسبیسٹس ایک منرل فائبر ہے جس سے لنگ کینسر ہو جاتا ہے. تو عام طور سے 15 سے 25 سال لگتے ہیں. ان عورتوں کو 7 سال میں ہو جاتا تھا لنگ کینسر، اور وہ مر جایا کرتی تھیں چونکہ دھوئیں کا اثر ہوتا تھا ان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر اسبیسٹس فائبر اندر جاتا تھا. تو ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت کہا، تو انہوں نے ان آرگنائز سیکٹرز میں اسبیسٹس کا یوز بین کر دیا. لیکن اس کے بعد ہم گئے ہیں وہاں تو گورنمنٹ کی آنکھ بچا کرتے، گورنمنٹ کو شاید معلوم بھی ہو، وہ یوز ہو رہا ہے. اور زیادہ تر کنٹریز نے اسبیسٹس دنیا میں بین کر دیا ہے، مگر ہمارے ملک میں اب بھی یوز ہو رہا ہے. اور اس سال ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو نئی سرکار آئی ہے امریکہ میں، یعنی ٹرمپ صاحب، انہوں نے اسبیسٹس کا یوز عام کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں انوائرمنٹ کوئی ان پرابلم کا تو یقینی نہیں ہے، وہ پیرس ایکارڈ سے بھی واک آؤٹ کر گئے ہیں. جی. تو ان کے خیال میں کوئی جو ایئر پولیوشن ہے یا کلائمیٹ چینج ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل بالکل. تو قمر آپا، تھوڑا بات چیت کا رخ بدلتے ہیں. آپ کو اردو شاعری سے بھی بہت دلچسپی رہی ہے. فیض احمد فیض، راہی معصوم رضا، جی. علی سردار جعفری صاحب، جاوید اختر صاحب، ان سب کی شاعری نے بھی آپ کو آپ کی زندگی پہ کافی اثر ڈالا ہے. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. فیض احمد فیض کا تو میں خود اتنا مرید رہا ہوں. وہ جو ایک ان کا ایک شعر ہے میں سنانا چاہوں گا: گر بازی عشق کی بازی ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کیا بات ہے. تو فیض صاحب، میرا زندگی کا ایک بہت بڑا افسوس یہ رہا ہے کہ میں فیض صاحب سے کبھی مل نہیں پایا، بٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ فیض صاحب نے خود دعوت دے کر آپ کے گھروندے میں آئے اور کافی پینے کے لیے. تو اس کے بارے میں اور باقی
شاعروں کے ساتھ جو آپ کے تعلق رہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کیا ہمیں جیسا میں نے کہا مجھے شاعری بہت پسند ہے اور دلی چاہتا تھا ملنے کے لیے سب سے. تو فیض صاحب کے ساتھ ایسا ہوا, یہ بات ہے 1978 کی. فیض صاحب کو اردو اکیڈمی والوں نے بلایا, تو فنکشن کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور انہی کا ایک شعر پڑھتے ہوئے چل رہے تھے, ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن, میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں. یہ کلاک سوت کی بات ہے؟ نہیں, اچھا, اردو اکیڈمی کا جو فنکشن تھا اس سے باہر نکلتے ہوئے. تو فیض صاحب رکے, پیچھے مڑ کے دیکھا, بہت مسکرائے اور پھر چلے گئے. تو فیض صاحب کے پاس ہم فوراً گئے, آداب کیا, بات چیت ہوئی. تو ہم نے کہا کل آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ کے ساتھ بی بی کافی پی رہا ہوں. کیا بات ہے. تو کافی کا پیالہ آپ نے کافی سمے تک دھویا نہیں ہوگا. اور اپنی نظم سنائی, گر مجھے اس طرح یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست, تیری آنکھوں کی اداسی تیرے سینے کی جلن, میری دلجوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی, گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ. ایک بات افسوس رہ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی تصویر ہم نہیں لے پائے. وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا. علی سردار جعفری صاحب کی بیٹی میرے ساتھ پڑھتی تھی, تو وہ اکثر آتے رہتے تھے, جب بھی لکھنؤ آتے تھے ہماری پاس ٹھہرتے تھے. میں نے ایک فوٹو دیکھی ان کے ساتھ جس میں ایک شعر ان کا نیچے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے میرے ساتھ ان کی ایک تصویر ہے, پیچھے لگی ہوئی ہے, شاید کوئی کور کر لے. اس میں تو انہوں نے یہ شعر لکھا تھا, کمی کمی سی تھی کچھ رنگ بوئے گلشن میں, لبے بہار سے نکلی ہوئی دعا تم ہو. کیا بات ہے. جی, جہان عشق میں تقسیم ہند و پاک نہیں, سوا گلوں کے گریباں کسی کا چاک نہیں. کیا اقبال صاحب کا ایک چھوٹا سا شعر ہے, ہر مقام سے آگے مقام ہے, تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. تو آپ کی جرنی, آپ کے سفر کے لیے بھی کچھ ایسا ہی کہا جا سکتا ہے, اور خاص طور سے جو آپ کا انوائرمنٹل سائنس میں, پولیوشن انجینئرنگ میں جو آپ کا اتنا بڑا کام رہا ہے, پوری دنیا میں آپ کو نام ملا اس کی وجہ سے. آپ نے انڈور ایئر پولیوشن پہ کام کیا, ایسبیسٹس کے بارے میں آپ نے ذکر پہلے بھی کیا تھا, اور نینو پارٹیکلز سے جو ڈیمیج ہوتا ہے آدمیوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو, جو پیٹرول اور ڈیزل سے نکلتے ہیں. تو اس سفر کے بارے میں, اس کام کو لے کے آپ دنیا کے کئی ملکوں میں, دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں گئیں اور لیکچرز دیے, ٹاکس دیے, کئی جگہ وزٹنگ پروفیسر رہ چکی ہیں, ایڈجنکٹ پروفیسر رہ چکی ہیں. تو اس دور کے بارے میں کچھ اور بتائیے ہمارا. دیکھیے, آپ نے نینو ٹیکنالوجی کی بات کی. نینو ٹیکنالوجی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ہے, یہ ایک ریولوشن لے آئی ہے. جیسے آپ نینو پارٹیکلز پہ ایک کوئی میڈیسن پینٹ کر دیجئے, اٹ ول ریچ ایٹ دا رائٹ پلیس. یہ نہیں کہ ادھر ادھر بھٹک جائے. ٹارگیٹڈ سرجری کے لیے بھی ٹارگیٹ کر دیتی ہے, بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتی ہے, واٹر کو کلین کرنے میں یوز ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نینو پارٹیکلز ایسے ہیں جو ٹاکسک ہیں, جیسے سم کاربن نینو ٹیوبس جو ہیں وہ ٹاکسک ہیں. تو ہم لوگوں نے ایک $ملینز کا پروجیکٹ کیا تھا, جو یورپین یونین کا پروجیکٹ تھا. تو اس میں انہوں نے اس کی ٹاکسیسٹی پہ کام کیا تھا, اور یہ بتایا تھا دنیا کو کہ کون سے پارٹیکلز یوز کرنا چاہیے, کون سے نہیں. ہوتا کیا ہے کہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, ٹاکسیکالوجی بعد میں آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ٹیکنالوجی آئے تو اس کی ٹاکسیکالوجی بھی دیکھنا چاہیے. جیسے آج کل ہم لوگ بات کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, یہ ایک ونڈر ہے, لیکن کبھی آپ نے سوچا کتنے لوگوں کے جابس چلے گئے ہیں؟ بالکل. اگر آپ نے دیے ہیں تو کتنے لوگوں کے جابس لیے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی اگر ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے تو اس کے معنی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیومینٹی کے لیے ہے, لیکن ہم کو سلیکشن کرنا ہے, ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سی چیز کیسے یوز کر اور کس کو چھوڑیں, اور اس کی ٹاکسیسٹی دیکھیں. اچھا, اب جو کاربن نینو ٹیوب خراب ہے اس کو نہ یوز کریں, جو نہیں ہے اس کو کریں. جیسے ایسبیسٹس از اے منرل فائبر آف تھاؤزنڈس یوزز, اٹس اے میجک منرل فائبر, لیکن اگر ٹاکسک ہے تو نہیں یوز کرنا چاہیے. جانیں زیادہ قیمتی ہیں بنسبت ٹیکنالوجی سے, تو وہ بھی بہت ضروری چیز ہے. ہم آنکھ بند کر کے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگا ہے جا کے, اور جرمنی کو تو ہم نے اپنا سیکنڈ ہوم کہا ہے. جس جگہ ہم جاتے تھے وہ ایک سمندر کے کنارے تھا,
تو اکثر ہم جا کے بیٹھا کرتے تھے وہاں، ہمیں بہت اچھا لگتا تھا. وہ شعر نہیں ہے اے موج بلا ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے. کیا بات ہے. تو ہم طوفان کا نظارہ کیا کرتے تھے. یہ آپ روسٹاک کی بات بتا رہی ہیں. یونیورسٹی نے آپ کو جی. آنری ڈاکٹریٹ بھی دی تھی، اور 600 سال میں آپ اونلی انڈین ہیں جس کو آنری ڈاکٹریٹ انہوں نے دی ہے. اور یہ وہی یونیورسٹی ہے جس میں البرٹ آئنسٹائن اور میکس پلانک کو بھی آنری ڈاکٹریٹ ملی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، ہمارے شہر کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے. مجھے بہت اچھا لگا. ایک بات مجھے لگی ہے ہمیشہ، جن کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی ہے وہ دنیا کے مختلف شہروں میں ہیں اس ٹائم، اور انوائرمنٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم گڑ رہ گئے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ شکر ہو گئے ہیں، وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. تو ایک سائنٹسٹ اور ایک ایجوکیٹر کے لیے ایک سب سے بڑی زندگی میں جو حاصل کرتا ہے یہی بات ہے. میں ایک فلم بنائی تھی ویمن اینڈ دیئر آکوپیشنل ہیزارڈز. اچھا. تو اس میں کئی جگہ پر بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں جا کر کے. جیسے کٹون سے جب عورتیں سلک کا تار نکالتی ہیں تو وہ اپنی راند پہ رگڑا کرتی تھیں. اس ٹائم ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، تو ان کی رانیں جو تھیں وہ ہاتھی کی رانوں کی طرح دکھتی تھیں. اچھا. اور کیا خوبصورت ساڑیاں بناتی تھیں. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہینڈلومس ہمارے تو اتنے حسین ہوا کرتے تھے. تو ہمیں ساحر کا شعر یاد آتا تھا، ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیا بخشی. وہ خوبصورت ساڑیاں پہنتی تھی. ایسی جب کاجو ان کے شیل سے نکالو تو اس میں ایک طرح کا لیکوڈ نکلتی تھی، اس سے ان کے ہاتھوں پہ سفید دھبے ہو جاتے تھے. گلوز اس لیے نہیں پہنتی تھی کہ کاجو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں رہتی. اچھا. تو ان کو لگتا تھا لیکوڈرما ہے، تو ان کو شادیوں میں پرابلمس آیا کرتی تھی. تو اس پہ جعفری صاحب کا بڑا شعر، اچھا شعر ہے، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تکریم کرو، دنیا کو بنانے والے ہیں، ان ہاتھوں کو تسلیم کرو. کیا بات ہے. کیا ہاتھ تھے. ہمیں اتنا ڈپریشن ہوا ہے کہ ہم کنیا کماری چلے گئے. ہم نے سوچا کنیا کماری کے جو 3 سمندر ہیں، اوشنس ہیں، وہ شاید ہمارے غم کو غلط کرتے ہیں. بے آف بنگال، انڈین اوشن اور عربین سی. تو وہاں جب گئے ہیں تو جب ان کے گیسٹ ہاؤس پہنچے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ یہ تو آپ کو پہلے سے بک کرانا چاہیے تھا. تو اس زمانے میں بہت تجربہ بھی نہیں تھا، تو ہم نے کہا اچھا بھائی ہم ٹیکسی میں سو جائیں گے. تو اس کو بہت برا لگا، کہنے لگا اچھا ہم آپ کو VIP روم دے دیں گے، لیکن اگر منسٹر آ گئے رات میں تو آپ کو خالی کرنا ہے. ایسے ٹھیک ہے. تو منسٹر صاحب نہیں آئے تو خیر رہے. صبح کو جا کر سورج دیکھا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں، یہ تاج محل ہوٹل کی لکھنؤ کی بات ہے، اور میں اس سمے ٹاٹا گروپ میں تھا، اس کا کوئی فنکشن تھا، وہاں پہ آئی تھی، اور میں نے پہلی بار جب آپ کو دیکھا تو میں نے یہی لگا کہ خدا نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا آپ کو بنانے کے بعد. ایسا پنک کمپلیکشن اور ایسا ٹرانسلوسنٹ آپ کی اسکن اور خوبصورتی تھی، اور ابھی بھی ماشاءاللہ قائم ہے. تو سارے دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ جین صاحب کو اپنی اینک کا شیشہ بدل لینا چاہیے. بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کتنا صحیح بول رہا ہوں. تو قمر آپا، اب بات کا سلسلہ ایک الگ دشا میں لے جاتے ہیں. آپ کی جو کتاب ہے افق ہورائزن کو کہتے ہیں، ایک وہ جگہ جہاں پر اور مظفر علی صاحب نے جو مشہور فلم نرماتا اور ڈیزائنر ہیں، انہوں نے اس کا ایک پینٹنگ بنائی تھی اوریجنلی، جو اس کا کور ہے اس کتاب کا، افق کا. تو جہاں پہ آسمان اور زمین ملتی ہے اس کو افق کہتے ہیں. سب درشکوں کو بتا دیں. تو آپ کا ایک لڑکی کا ایک سفر جو ایک پٹھان خاندان سے، بڑے نامی خاندان سے شاہجہاں پور میں شروع ہوا، آپ وہاں سے شروع کر کے اور کس طرح سے آپ کامیابی کی منزلوں تک پہنچیں، اور اس کے ساتھ میں مجھے لگتا ہے بہت سی رنجشیں اور بہت سی رسوائیاں ابھی آپ کے ساتھ آپ نے اس کو فیس کیا ہوگا، اس دور سے گزری ہوں گی. دنیا بھر کی عورتوں کے لیے جو آپ خاص طور سے بھارت میں جس طرح کے لکھنؤ کے آس پاس کی عورتوں کے لیے آپ نے کام کیا، بچوں کے لیے کیا، لڑکیوں کے لیے کیا، یہ سلسلہ سب اس کتاب میں افق میں شامل ہے. تو اس کتاب لکھنے کا آپ کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا،
اور اتنی اچھی کتاب آپ نے اردو میں لکھی. یہ ایک اس کو آپ آٹوبایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، پر اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے ایک ٹریولاگ ہے. اور اس کا ہندی اور انگریزی میں بھی جو ترجمہ آ رہا ہے. وہ آ رہا ہے. تو یہ اس کا خیال آپ کے کیسے آیا؟ اور بڑی محنت، الگ الگ جگہ کی ساری یادیں آپ نے اکٹھی کری ہوں گی اور اس کو لکھا ہوگا، اور تصویریں بہت اچھی اس میں پورے میں ہیں. تو کیسے آپ نے اس کتاب کے بارے میں دیکھیے، سوچا؟ ایسا ہوا کہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر چیز آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور دیکھ لیجئے. پہلے تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. ہم دنیا کی جہاں جہاں کنٹریز میں گئے ہیں وہاں کے حسن کو ہم نے یہ دیکھا وہاں عورت کی کیا حیثیت ہے، فارینرز کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے ان کا، اور وہاں کا کیا کلچر ہے، اور کیا چیزیں وہاں کی ہم دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم چاہتے تھے کہ ہم اجاگر کریں، اور وہ لوگ جو انٹرنیٹ پہ نہیں جاتے ہیں وہ بھی پڑھ کے دیکھیں. اور جو ہمارے دل میں وہاں کے لیے عزت تھی بعض جگہ کے لیے، اس کو بھی ہم اجاگر کریں. جیسے آپ دیکھیے، ایک بات مجھے وہاں کی ہر باہر کی کنٹری کی اچھی لگی. ان کے یہاں کوئی گورنمنٹ آئے، کوئی گورنمنٹ چلی جائے، لیکن جو ان کی پرانی عمارتیں ہیں، جو ان کے اس کے لیے کیا لفظ آپ یوز کرتے ہیں، جو ہمارے مانومنٹس ہیں، ہیریٹیج مانومنٹس. ہیریٹیج مانومنٹ، ان کو بڑا سجا کے رکھتے ہیں. چاہے کمیونسٹ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو. یہ بات ہمیں ان سے سیکھنا ہے. پھر جو کسی سینٹر کا نام ہو گیا اس کو کبھی بدلتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آج یہ نام رکھ لیا کل دوسرا نام رکھ لیا. تو یہ ایک بڑی بات ہے، اس سے ایک جگہ کا وقار قائم رہتا ہے. پھر کچھ جگہ جا کے بڑا مزہ بھی آیا. جیسے آپ شازیلوزے جائیں، جی. فرانس میں، پیرس میں، تو وہاں جو شاپنگ ایریا ہے شازیلوزے، وہاں کہتے ہیں عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. تو یہ بات مذاق کی ہے، آپ لوگ سیریس نہ لیں. تو جب ہم وہاں گئے ہیں تو ہم نے کہا، بہت دل چاہتا تھا کوئی کہے چلو دلدار چلیں، چاند کے پار چلیں. اگر چاند کے پار ہی نہیں تو کوئی دریائے سینی کے پار لیے جاتا، مگر کوئی نہیں لے گیا. اچھا، جب ہم امید پہ دنیا قائم ہے، ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی. اچھا، جب ہم روم گئے ہیں تو وہاں جو وہ پونڈ ہے جس میں کوائنس وہ سکہ پھینکتے ہیں. سکہ پھینکتے ہیں. تو کہا ایک سکہ آپ ڈالیے تو ایک بار پھر آئیے گا، 2 سکے ڈالیے تو کہیں عشق ہو جائے گا، 3 سکے ڈالیے تو شادی ہو جائے گی. آپ نے کتنے ڈالے؟ ہم نے بے تحاشا ڈالے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، جاتے برابر رہے لیکن ہوا کچھ نہیں کبھی. اب کیا کیا جائے. بس شہر ہمیں بہت اچھے لگے. جیسے ہم بہت عرصے رہے ہیں ٹورین میں، وہ ہمیں بہت اچھا لگا. جرمنی کے ہمیں شہر بہت اچھے لگے. اور کیلیفورنیا میں ہمیں جا کے وہاں جو ایک لون ٹری ہے جس کی آپ ہم سے کبھی کبھی بات کرتے ہیں، وہ جا کر کے بہت اچھا لگا. اور ہر جگہ ہمیں اقبال یاد آئے، ان کے شعر یاد آئے. بلکہ ہائیڈلبرگ میں جو ان کا کاسل ہے، جی جی، وہ دیکھ کے ہمیں اقبال کا پھر شعر یاد آ گیا. تھیں کل تک تو پیش نظر فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. کیا خوبصورت بنایا ہے، بے تاج کا کاسل. اور اس کے اوپر دیکھیے کتنی جنگیں گزر گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیسا چمک رہا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. یوروپ میں اور خاص طور سے جس طرح سے اب تو چیزیں بدل رہی ہیں، بہت ہر جگہ فرق آ رہا ہے. جس وقت ہم تھے اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ جرمنی نے 2 ورلڈ وارز جھیلے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے یہودیوں کو ستایا ہے، بڑا شرمناک واقعہ تھا. لیکن ان کی جو پریسیڈنٹ تھی اینجلا مارکر، انہوں نے سب دھو دیا اور ایسا محبت کا پیغام دیا ہے کہ سب بدل گیا. آج کی دنیا میں اسی کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. بہت سے دیشوں میں ہم جا کے لگا. ہم روسٹاک میں رہتے تھے، وہاں کے جو یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ تھے وہ سائیکل پہ آ کر کے اکثر انہوں نے ہم کو ہماری برتھ ڈے وش کی اور کیک لے کے آئے ہیں. یہاں کون سائیکل پہ آتا ہے؟ تو بڑے ہمبل لوگ تھے. اگر کام نہیں ہے تو آپ کسی کو فون کیجیے، وہ خود اٹھا لے گا. یہاں آپ اپائنٹمنٹس لیں گے لوگوں سے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک اور ان سب ملکوں میں ایک جو مجھے فرق دکھائی دیتا ہے، یہاں پر باہر کے ملکوں میں لوگ جتنا زیادہ
اونچے اٹھتے ہیں، جتنی زیادہ ان میں میرٹ ہوتی ہے، اتنے زیادہ وہ اس پیڑ کی طرح جھک جاتے ہیں جس میں بہت سے پھل لگے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں میں اکڑ زیادہ آ جاتی ہے، ہیوملٹی کم دکھتی ہے. کچھ لوگوں میں ہے بٹ بہت کم ہے. بہت کم ہے جی، بہت کم ہے. کچھ لوگوں میں ہے. ہم ابھی دوبارہ پڑھ رہے تھے پنڈت نہرو کی کتاب. اس سے جو شروع کے 10 پیج ہیں جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پہ انہوں نے لکھے ہیں، بھائی اتنے خوبصورت لکھے ہیں کہ بس جسے کہتے ہیں قلم توڑ دیا ہے، وہ جو پرانے مولوی صاحب ہمارے کہا کرتے تھے. اور بہت سی باہر کی کنٹریز کے جو حسن ہیں ہم نے دیکھے ہیں. ہمیں ہمیشہ ان کا فراق صاحب کا شعر یاد آ گیا، کیا حسن ہے دنیا میں، نہیں یہاں یہی ہے، یا جعفری صاحب کا ہے، کیا حسن ہے دنیا میں، کیا لطف ہے جینے میں، دیکھے تو کوئی میرا انداز نظر لے کر. کیا بات ہے. واقعی بڑا حسن ہے. بالکل. بہت سی جگہ انہوں نے اپنی پرانی عمارتوں کو سنبھالا ہے. بہت حسن ہے. جیسے آپ سنگاپور جائیے، ایک مخلوط کلچر ہے اور بڑی اچھی طرح پلاننگ کی ہے. ایسی امریکہ کے بہت سے شہر، یورپ کے شہر، جرمنی میں بہت سی جگہ بہت اچھا لگا ہے مجھے جا کر کے، وہاں رہ کر کے. بالکل. اور کبھی مجھے یہ نہیں لگا. بہت سے شہروں میں ہم رات کے 1-2 بجے تک اکیلے نکل گئے لیکن ہمیں کبھی ڈر نہیں لگا. تو بڑا محفوظ لگا ہے. لیکن اپنا دیش، اپنا گھر اپنا ہوتا اپنا ہے، ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہاں آتے ہیں تو بس ہم کہتے ہیں لکھنؤ ہم پر فدا اور ہم فدائے لکھنؤ. بالکل بالکل. بیچ کے پاس جی میں جی مونٹرے میں، جی کیلیفورنیا میں، میری مجھے کتاب میں اس کا آپ تصویر کی ہے، میرے کتاب میں ساتھ تصویر ہے اور ذکر ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک طرح سے اپنی زندگی کی پرچھائی وہاں پر دکھائی دی اس لون سائپرس کے ذریعے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ذکر اس کا پہلے کیا تھا. آپ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد ایک اپنے نکاح کے بندھن کو توڑ کر آزاد ہو کر نکل آئیں. کیا کبھی ایسا لگا اس تنہا زندگی میں کہ شاید کاش کوئی ایسا ہاتھ ایک آتا جو ہاتھ تھام کر ایک آپ کا ہم سفر بن جاتا؟ تو کبھی آپ کو ایسا خیال آیا اتنی لمبی زندگی میں؟ دیکھیے، ہم اپنے کام میں اتنے سخت بزی ہو گئے کہ یہ بات ہم بھول ہی گئے. اور ایک آدھ بار لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ رہیں. تو ہمیں لگا کہ نہیں، ہماری بیٹی کو شاید کوئی اپنا بیٹی کی طرح نہ ٹریٹ کرے. تو ہم نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا نہیں اور ہم اپنے کام میں چلتے چلے گئے اور زندگی گزر گئی. لیکن اب لگتا ہے کہ اگر ایسا کر لیتے تو بہتر تھا، ایک ساتھی مل جاتا. تو ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایمانداری کی اور سچائی کی بات بولوں تو وہ کمی اب خلتی ہے. وہ کمی اب کبھی کبھی خلتی ہے. جی. لیکن شاید اگر آپ اس میں دوبارہ جاتی تو لگتا ہے کہ شاید جو آپ نے ایز اے سائنٹسٹ اتنا اچیو کیا اس میں شاید کچھ کمی رہ جاتی. پتہ نہیں. ہمیں اصل میں بچے بہت پسند تھے. جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کچھ نہیں تو میں 12 بچے ہونا چاہیے. خیر وہ بھی گورنمنٹ کے لیے بہت برا ہوتا. نہیں، بہت شکریہ. آپ نے تو ہر چیز بہت ڈیٹیل میں کہی. کچھ چیزیں مجھے زندگی میں یاد رہیں، ان سے مجھے بڑی ہمیشہ خوشی رہتی رہی. تختی پہ ہمیں الف ب سکھایا کرتے تھے، وہ مولانا صاحب بھی آج تک یاد ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ٹوٹی کرسی پہ ایک ڈنڈی لگا کے رکھ دی تھی، وہ بیچارے گر پڑے تھے تو ہم بہت چھوٹے تھے. مگر مجھے جو بھی میں کام کرتی ہوں اور میں نے لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ مجھے لگا میں اس سے بہتر نہیں کر سکتی. جو میں نے زندگی میں اب تک کیا ہے، اگر مجھ سے کوئی پھر سے زندگی دے اور کہے کیا تم اس سے کچھ بہتر کر سکتی ہو، تو ہم نہیں کر سکتے. I am happy whatever I have done, and when I will go up, شرمندہ ہو کے نہیں جائیں گے.